बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रंच टॉक। आज इस्लामाबाद में एक सर्दियों की भरपूर किस्म की सुबह है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी खातून से मिलवाने के लिए जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बड़ी एक्टिव रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ उनका ताल्लुक, रिज़र्व सीट पे वो एक लंबे अरसे तक मेंबर नेशनल असम्बली रही, लेकिन आजकल वफाकी मुहतसिब हैं बराए इंसदादे हरासगी। सो ख़वातीन और बहुत सारे वो लोग, ख़वातीन और हज़रात दोनों, जिन्हें अपनी काम की जगह पर किसी भी किस्म के जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है, वो इनसे रुजू करते हैं। आज हम मिलने के लिए आए हैं कशमाला तारिक से। सो मिलेंगे उनसे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी का हाल। सो आइए चलते हैं ब्रंच टॉक में मुलाकात के लिए कशमाला तारिक से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? बिल्कुल ठीक है। Have a seat, please. Thank you very much. So how's life and how's everything? Life is busy. Alhamdulillah. So far so good. One of the most vocal parliamentarians, women parliamentarians पाकिस्तान की, तो यहाँ वफाकी मुतसिम बनना बराए इंसदादे हरासियत, ये कहाँ तक आपके डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स में शामिल था? मैं समझती हूँ कि जब आप किसी काम के लिए कोशा होते हैं, वेरी काइंड ऑफ यू टू यूज दिस काइंड वर्ड्स, बट बीइंग अ लॉयर एंड जितने साल पार्लियामेंट के अंदर काम किया, 2 टेन्योर्स, उसके अंदर भी वुमेन लेजिस्लेशन बहुत की और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। उसके बाद हमने, आपको याद होगा, पार्लियामेंटेरियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कितना चलाया वाइल बीइंग इन द पार्लियामेंट। तो बस मैं समझती हूँ कि हर चीज़ ना डेस्टिन्ड होती है अल्लाह की तरफ से, और हम चाहे कोशिशें लाख भी कर लें, जो उस रब को मंजूर होता है ना, वो जगह, और आपको किसी ओहदे पे भी अल्लाह ताला भेजते हैं तो कोई उसका मकसद होता है। तो आई थिंक बीइंग अ लॉयर, देन बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, कानून साजी करने वाले भी, और फिर इधर आके एक जज की सीट है, तो सारी चीज़ें बहुत रेलेवेंट थी। और फिर जो मेरा पैशन था, और फिर आप भी एक सिंगल मदर रही हैं, मैं भी एक सिंगल मदर रही हूँ, और फिर हम दोनों वर्किंग ख़वातीन भी हैं, सो वी कैन रिलेट टू द पेन ऑफ विमेन एंड देयर स्ट्रगल्स। तो वो जो है ना एक पैशन, ख़वातीन के लिए काम करना, और स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो वनरेबल सिचुएशन में होती हैं, आप जैसी, मेरे जैसी ख़वातीन, हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे बैठी हैं, हमें एक्सेस है जगहों की, डिस्पाइट दैट वी गेट हैरेस्ड। ठीक है, तो अगर हम आज दिन तक, मैं तो समझती हूँ हम बूढ़े हो गए ना, हमारे बच्चे जवान हो गए तो हम बूढ़े हो गए। तो हालांकि लोग कहते हैं एज इज़ अ नंबर, बट रियलिटी रिमेन्स, राइट। तो आई वुड से कि जो आने वाली नस्लें हैं, जो कुछ हमने सफ़र किया है, जिन तकालीफ से हम गुजरे हैं, आई वुडंट वांट कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन उन तकालीफ से गुजरे, उस हैरेसमेंट से गुजरे। तो मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सीट पे बिठा दिया कि जो मेरे पैशन का हिस्सा थी। और इससे पहले आपको याद होगा कि आके बल्कि फॉस्पा का वर्ड भी मैंने ही कोइन किया। हाँ बिल्कुल। तो ताकि लोग आराम से बोल सकें, ना अंग्रेज़ी में उनको समझ आती थी, ना उर्दू में लोगों को आम फहम को आती थी। तो एक इदारे को रीबिल्ड किया मैंने फ्रॉम द स्क्रैच। ये जो आज आप दफ्तर में बैठी हैं, ये सारा हमने, जिसको कहते हैं ना, एक एक टाइल से लेकर दरो दीवार, हर चीज़ जो यहाँ लगी हुई है, वो खुद खड़े हो के मैंने पैशन से, जैसे अपने घर को बनवाते हैं वैसे इस दफ्तर को बनाया। ठीक है, कि मुझे सारे कहते थे कि तुम्हारी तो टेन्योर पोस्ट है, उसके बाद आने वाली के लिए इतना काम करी। मैंने कहा नो, आई वांट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। आई वांट टू मेक एन इंस्टीट्यूशन कि जो जब तक 20, 25, 30 साल जब तक पाकिस्तान है, ये इदारा कायम रहे। और मैं तो समझती हूँ कायम रह के इतने लेवल पे हम अवेयरनेस और इसका खौफ क्रिएट कर दें कि हैरेसमेंट हो ही ना। ठीक है, इतनी ज़्यादा लोगों में
شعور آ جائے, تمیز آ جائے. بہت فرق پڑا ہے, اس لیے کہ میں اپنے ارد گرد سنتی ہوں, ہمارے اپنے میڈیا میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو آپ نے ہینڈل کیے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو اب اپروچ کرتے ہیں, اور اب تو آپ نے اس کا دائرہ کار اور بھی وسیع کر دیا ہے کہ صرف خواتین تک محدود نہیں ہے, ہر وہ انسان جسے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے تو وہ آپ سے رجوع کر سکتا ہے. ٹرانسجینڈرز ہوں, مرد حضرات ہوں, وی آر اوپن ٹو آل. اور ایک فرح اس میں سب سے بڑی آپ کو بات بتاؤں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف خواتین کے لیے کام کرتے ہیں. نہیں, ہم ہیرسمنٹ پہ کام کرتے ہیں. 30% ہمارے اگر آپ ججمنٹس پڑھیں تو اس میں آپ کو ریلیف مردوں کو بھی ملے. اچھا, تو ہم یہ نہیں کہ انصاف صرف, یا ہم فیمنسٹ ہو کے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی چاہے غلط بھی خواتین کمپلینٹ لے آئیں تو وی ول ہینڈل دیٹ. نو, اللہ کو جان دینی ہے اور اس کرسی کا تقاضا ہے کہ ہم انصاف کریں. بالکل صحیح. تو کوشش یہ کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے؟ کیونکہ آنر کلنگ کا جب آپ بل موو کر رہی تھی تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا آپ کا ساتھ بہت پرانا ہے کہ کس طرح سے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے, اور آپ نے بھی چھوڑا نہیں جب تک کہ آپ نے اس کو بہت ساری. ابھی بھی دیکھیں 60% ہم نے گول اچیو کیا تھا تب, ابھی بھی میں سمجھتی ہوں اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس لا کے اندر. 40% اسٹل پینڈنگ, جس کے اندر بڑا میرا خیال میں قانون ساز جو ہیں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں ان کو چیلنجز درکار ہیں. دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی بہت ہے, جیلسیز بہت ہے. آپ کسی اچھی جگہ پہ ہو نا اور آپ اچھی لگ رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں, آپ کی اچھی وائبز آ رہی ہیں, لوگ آپ کے لیے اچھی بات کریں, تو آئی ول فیل پراؤڈ آف یو کہ دیکھو یہ میری دوست ہے اور یہ کام کر کے یہاں پہنچ گئی ہے, یا آپ باقی اینکرز میں سے بہتر ہیں, یو آر شائننگ آؤٹ, یو آر ڈوئنگ یور جاب, آئی ول فیل پراؤڈ آف یو. سملرلی ہمارے یہاں پہ جب دیکھتے ہیں کوئی ہم سے بہتر کام کر رہا ہے یا کوئی اچھا کام کر کے اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو کہتے ہیں او ہو ٹانگ کھینچو, یہ کیوں کر رہا ہے, اس کو ہٹاؤ یہاں سے, اس کے اوپر نیگیٹیوٹی کریٹ کرو. تو پریزیڈنٹ صاحب میں کہتی ہوں کہ ہی از ون آف دا کائنڈسٹ ہیومن بینگس, اور پڑھے لکھے بہت انسان ہیں. آپ کا بھی مشاہدہ یہ ہوگا کہ جب ان سے ملیں تو بڑی شفقت سے ساروں کو, وہ میں تو کہوں گی ایز اے فادر فگر سب کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں, اور اومبڈسمین کے سارے اداروں کو انہوں نے بہت پیٹرنیج دی ہے. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ سر آئی تھنک آئی ایم دا موسٹ ہیرسڈ پرسن ہیئر ان دس کنٹری. تو اللہ نے مجھے شاید اس کرسی کے اوپر صحیح بٹھایا ہے کہ آئی کین فیل دا پین. میں نے جیسے کہا پر ہم دونوں خواتین ہیں نا, پہلے بات کی کون سی خاتون ہے جو کہے گی کہ میں ہیرس نہیں, بتائیں, جو ورکنگ ہے, جو باہر آتی ہے. اب there are many جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھیں آپ ڈریس ایسا پہنتی ہیں نا, دیکھیں آپ کام ایسا کرتی ہیں نا, ورنہ ہم بھی تو ہیں نا. دیکھیں ہم کتنا خوش ہیں. the question is کہ آپ تھک اسکنڈ ہو جائیں یا آپ اس کو سروائیو کرنے کے لیے بولیں کہ اگنور. یوزلی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بولو اگنور, اور ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑو دفع کرو, کیا کمپلینٹ بھی کیا کرنی. اچھا, پھر آپ کو خوف ہوتا ہے ٹو لوز یور جاب, پھر آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ آپ ہی کو بلیم کریں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات میں باقیوں کے ساتھ شیئر بھی کیسے کروں. کئی باتیں ہیں. میں نے کہا کہ لوگ میسیجز, انوانٹیڈ میسیجز بھیجنے کو کون ہراسمنٹ سمجھتے جی نہیں سمجھتے نا, کہ اچھا یا بلاک کر دیں یا ان کو آپ اٹینڈ ہی نہ کریں یا ڈیلیٹ کر دیں. نہیں بھائی, آپ کسی کی پرائیویٹ اسپیس انوانٹیڈلی انٹر کر رہے ہیں, دیٹ کمز انڈر ہیرسمنٹ. ہم نے کتنی دفعہ بتایا, بار 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 ہاں بتایا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہیمر کرنے کی ضرورت ہے. اگین اینڈ اگین پیپل لائک یو اور ادر فرینڈز ان دا میڈیا جو گاہے بگاہے ہم اس کے اوپر پروگرامز کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کی ایک بہت میسو اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے میڈیا کی. جیسے زینب کیس ہوا تھا, یا جیسے تعلیم کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ مشرف دور میں شروع کی تھی کیمپین کہ گرل چائلڈ کو ایجوکیٹ کریں. تو اس طرح کی ہمیں ایسی جو ٹائم ہوتا ہے ان کو CSR میں میڈیا ہاؤسز کو چاہیے کہ دیں اور اس کے اوپر چلائیں
کہ جی ہیرسمنٹ کے خلاف آواز اٹھائیں اور اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ, ود ان 2 months آپ کو انصاف مل جاتا ہے. کون سی ایسی عدالت ہے؟ تو اور پلس آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے کہ بعد میں بھی اگر آپ کو کوئی ہیرس کرے تو وی فالو اٹ اپ. تو یہ لوگوں کو چیزیں نہیں پتہ, بالکل نہیں, ابھی تک نہیں پتہ. بلکہ وہ جو ایک لا ہے کہ جس کے تحت آپ کو اب اگر کسی خاتون کا کوئی اس طرح کا کیس صحیح ایشو سامنے آتا ہے تو آرگنائزیشن کے اندر ہی آپ کے آن بورڈ ایسی خواتین بھی ہونی چاہیے جو کہ اس تمام چیزوں کا مشاہدہ کریں. میڈیا ہاؤسز میں بھی اس پیٹرن کو فالو نہیں کیا جاتا. سیکشل ہیرسمنٹ کمیٹیز مسٹ ہے نا جس کی آپ بات کر رہی ہیں, کہ وہ ہیرسمنٹ کمیٹیز جو ہیں وہ ہر ادارے میں لازم و ملزوم, لیکن نہیں ہے, فنکشنل بھی نہیں ہے. لوگ ابھی تک when we write to them تو they send us compliance reports, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کاغذ کی حد تک کمپلائنس کرتے ہیں, اور when push comes to shove تو جب پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی وہ کمیٹی فعال نہیں تھی, ممبرز پورے نہیں تھے, وہ ان کی پروموشن ہو گئی, میڈم وہاں چلے گئی, جو وہاں پہ آفیسر تھے وہ آگے پیچھے چلے گئے. تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ ہم ایک دم تو نہیں میجک وانڈ سے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی لوگوں میں, بٹ آئی وڈ سے کہ 30% we've been able to ٹیل پیپل کہ یس یہ ایسا ہے. اب پھر دیکھیں جس ادارے سے کمپلینٹ آتی ہے بائی ورڈ آف ماؤتھ پورے ادارے کو اس کا علم ہو جاتا ہے, اور پھر پیپل گیٹ ویری آف دا فیکٹ کہ ہیرسمنٹ کیا ہے, اور اگر کسی نے کی تھی تو اس کی نوکری چلی گئی, یا اس کو ڈیموٹ کر دیا گیا, یا اس کو کوئی اور فائن ہو گیا. بہت ساری ہماری اس طرح کی سزائیں ہیں جو ہم دیتے ہیں. تو لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس آتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم چل رہے ہیں زیرو ٹالرنس میں. جس ایک ادارے سے کوئی آ گیا, پہلے ہم ان کو کہتے ہیں اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن کی ہے آپ نے, نہیں کی ہوتی تو پھر ہم اس کو لے کے چلتے آگے, اور پھر اس کو ہم منطق تک 2 مہینے میں پہنچا دیتے ہیں. بالکل سے میں چاہوں گی کہ ہم دیکھ سکیں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی دکھا سکیں کہ کس طرح سے یہ کارروائی عمل میں آتی ہے, اور کس طرح سے بالکل ہمارا نیولی فارمڈ آفس ہے فرا, اور 2010 میں یہ ادارہ قائم ہوا, فسپا بنا, لا لیجسلیٹ ہوا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی 11واں سال, اب 11 ہی ابھی ہوئے 12ویں میں. تو ہم نے یہ پچھلے سال دفتر بنانا شروع کیا, اور اب یہ پرماننٹ ماشاء اللہ ہماری بلڈنگ میں یہ پورا فلور ہے ہمارے پاس, اور کورٹ روم ہے پراپر ہمارا, ہیئرنگ ہوتی ہے, اور لوگ آتے ہیں رجسٹرار کے پاس, پہلے کمپلینٹ کرتے ہیں, ہمارا آن لائن کمپلینٹ سسٹم بھی ہے, اور اس کے بعد ہم دونوں پارٹیز کو بلاتے ہیں, پھر ان کی اسی پورا کورٹ والا پروسیجر ہوتا ہے, ان کے آرگیومنٹ سنتے ہیں, ان کے ایویڈنسز لیتے ہیں, کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ جرا کرتے ہیں, چاہیں تو وکیل لائیں, چاہے تو وکیل نہ لائیں. اچھا, ہم انکریج کرتے ہیں کہ نہ لے کر آئیں تاکہ خواتین کا خرچہ نہ, جس چیز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو قانون میں یہ گنجائش ہے کہ آپ خود اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں, اور 2 مہینے کے اندر آپ کو کیس ڈیسائیڈ, 2 کہ 4 تو ہو سکتے ہیں فرا, اس سے لیٹ نہیں ہم کرتے. اور میں نے کام کوئی 12% بڑھایا, یعنی کہ میرے سے پہلے اگر 5 کیسز اے منتھ تھے, اور بیچ میں آپ کو پتہ ہے 2 سال کووڈ رہا ہے اور لاک ڈاؤن رہا ہے, تو ہمارے ٹینیور میں 2 سال تو کھائے گئے کام کی جو پیس پہ ہم جا رہے تھے. تو اس میں نے بتایا کہ کم از کم ہمارے 70 to 80 کیسز اے منتھ پہ آ گئے, کہاں 5 مہینے میں اور کہاں 80. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہیرسمنٹ کا کیس فائل کرنا بھی ہماری بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے کوئی آسان کام نہیں. وہ اتنی دیر سوچتی ہیں, پھر کہتی ہیں نہیں, پھر کہتی ہیں ہاں, سو ایک کشمکش میں رہتی ہیں, اور یوزلی وٹنس کوئی نہیں ملتا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو امپلیکیشنز ہیں ان کو دیکھ کے, سوچ کے, وہ ساری چیز یہ کر کے پھر وہ سوچتے ہیں کہ اچھا از اٹ ورتھ اٹ. اچھا جب وہ بالکل ہی کارنر ہو جاتی ہیں تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ اچھا اب تو ہم نے جاب لوز ویسے بھی کر دینی ہے, یا اب ہم اتنا ٹائٹ ہو گئے اسپیس میں تو مائٹ ایز ویل کمپلین کرتے ہیں. کئی لوگ ایسی سچویشن پہ آتے ہیں. کئی لڑکیاں بہادر ہوتی ہیں بائی نیچر,
ان کے اندر بولڈنس ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں وی ول اسپیک آؤٹ, بٹ بہت کم آتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک جہاد ہے. بارش کا پہلا قطرہ اس ادارے میں گرتا ہے, وہ جو خاتون وہاں سے اٹھ کے اپنی آواز اٹھاتی ہے, صحیح, وہ پہلے اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے ادارے میں. یہ فیکٹری میں کام کرنے والی مختلف ورکرز, ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے, یہ سب پہ ہے, یہ ورک پلیس جہاں بھی ہے. اب آپ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور اگر آپ کو آپ کے کوئی کولیگ یہاں پہ ہیرس کرتے ہیں, ہمارے دفتر میں کرتے ہیں, دس از یور ورک پلیس, دس از مائی ورک پلیس. سو اف یو گیٹ ہیرسڈ آن اینی ورک پلیس تو لوگ وہاں پہ آ سکتے ہیں. آپ جہاز میں سفر کر رہی ہیں اور کام سے گئی, آہستہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو جیسے طلبہ ہیں اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں ہیں, they have a right to come and complain. We have signed an MOU with cybercrime, FIA also, so they are our partners. ہمارے پاس کوئی ایویڈنس آتا ہے, فون آتے ہیں, یہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز آتی ہیں تو ہم فورینزک کے لیے FIA کو بھیجتے ہیں, اوکے, سائبر کرائم والوں کو بھیجتے ہیں. ابھی جیسے عثمان مرزا کیس ہوا تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ وہ انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ تو ہمارے مجرم ہی نہیں ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کہ اس لڑکی کو برہنہ کیا. یہ ایک جسے کہنا چاہیے اتنا بڑا کیس ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ اتنی پروٹیکشن ہی نہیں دے سکتی کل کو. جی, تو پرابیبلی اس کیس کے فیکٹس اور پیچھے ان کی کیا ہے, تو آئی تھنک جیسے اب اسٹیٹ اس کے اوپر بن رہی ہے, کیس کے اندر انوالو ہو رہی ہے, آئی تھنک دیٹ از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. لیکن آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا کہ خواتین ہاف وے اچھا, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ کمپرومائز کیا ہے میں بتاتی ہوں. ہم بلکہ انکریج کرتے ہیں کمپرومائز ہو. اس میں ون ون سچویشن ہوتی ہے. اس میں ون ون یہ ہے کہ خاتون یا اس مرد کی جاب نہیں جاتی, وہ اپالوجی کرتا ہے, کوئی سیریس انلیس اٹس ناٹ دیٹ سیریس ان نیچر. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی کامنٹ کر دیا یا کوئی اس قسم کی کوئی میسج کر دیا تو اس کے اوپر پھر ہم یہ کہتے ہیں وہ اپالوجی کریں, لکھ کے دیں. پورے دفتر میں تو ویسی بدنامی ہو چکی بھی ہوتی ہے, اس کی ٹرانسفر کرا دیتے ہیں, کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں کہ جو دونوں کے لیے نہ خاتون کی جاب جائے نہ ان کی جاب جائے, لیکن دا میسج شوڈ بی کہ نیکسٹ ٹائم اراؤنڈ اور پورے اس ادارے میں یہ چیزیں ہیرسمنٹ ہیں, اور اگر کسی نے کی تو ہی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. بالکل ٹھیک ہے. ایک ڈیڑھ سال پہلے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے اوپر اسی طرح سے ایلیگیشن لگا تھا, اینڈ دین رپورٹ ہوا میو کالج کہ اس پروفیسر نے خودکشی کر لی, وہ اتنے ڈپریشن میں چلا گیا. اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان میو کالج کہ اگر اس طرح سے خاتون کوئی بھی ایلیگیٹ کرے تو مرد کے اوپر بھی اس کا بہت امپیکٹ آتا ہے. بالکل اس طرح کے معاملات کو لک آفٹر کرنے کے لیے کیا کہ غلط. ہاں, میں نے آپ کو پہلے بتایا فرا کہ یہ جو لا ہے صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے. اچھا, اب کیونکہ زیادہ ہیرسمنٹ آئی وڈ سے 98% خواتین کی ہوتی ہے, تو 1 یا 2% اگر آپ کہیں کوئی مرد اس قسم کے آپ کے سامنے آ جائے تو بہت کم ایسے کیسز آتے ہیں. آج کل ایک کیس چل رہا ہے ہمارے پاس اس طرح کا. اچھا, ناؤ اس میں کیا جو ہم ایمفسس کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہیرسمنٹ فیس کی تو آپ پہلے جائیں اپنے ادارے کی سیکشول ہیرسمنٹ کمیٹی کو کمپلینٹ دیں. ٹھیک ہے, یا آپ نے کسی باس کو دیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ ہیرسمنٹ کمیٹی ادھر فارورڈ کر دیں گے. ہیرسمنٹ کمیٹی کا کام ہے کہ 1 مہینے میں اس کی تحقیق اور رپورٹ مکمل کر دیں. اچھا, اب کیسے کرنی ہے؟ 3 لوگ لازم ہیں اس کمیٹی میں, 2 مرد اور 1 عورت بھی ہو سکتی ہے, اور 2 عورتیں اور 1 مرد بھی ہو سکتا ہے. سب آرڈینیٹ اپنے سے سینئر کی انکوائری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگر آپ نے ان کے کیس میں یہ غلطی تھی کہ ان کی رپورٹ مہینے سے کہیں اوپر ہو گیا تھا, وہ رپورٹ نہیں ریلیز کر رہے تھے وہ لوگ, جس میں کہ آئی تھنک ہی واز انوسینٹ, ہی واز ڈکلیئرڈ انوسینٹ, ان کو گلٹی نہیں اس میں قرار دیا گیا. اب ان کے ادارے کی اپنی پالیٹکس چل رہی تھی,
کہ جی کوئی آگے جا رہا ہے, کوئی پیچھے جا رہا ہے, کسی کی پروموشن ہے, یوزلی ایسی چیزیں بھی چلتی ہیں. تو اس میں میرا خیال میں کہ غلطی یہ تھی کہ ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا کہ جی 30 دن ہو گئے, رپورٹ نہیں مل رہی, تو آئی ہیو کم ٹو یو کہ میں وکٹم ہوں اور یہ ہیرسمنٹ ہے, یا تو آپ اس کیس کو سنیں, میں اپیل میں آ گیا ہوں, یا آپ کالج کی ہیرسمنٹ کمیٹی کو کہیں کہ رپورٹ ریلیز کریں. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس جب انٹرنل کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے, لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو ہمارے پاس اپیل میں آ جاتے. وہ ڈپریشن میں تھے یا ان کے کالج کے اندر کوئی سیاست, بہت انٹرنل پالیٹکس چل رہی تھی جس کے وہ شکار. اصل میں وہ جو پریکٹس ہے سیکشول ہیرسمنٹ کمیٹی کی, 30 دن کے اندر اس کی رپورٹ ان کو کمپلیننٹ کو یا دونوں سائڈز کو ہاتھ میں پکڑانی چاہیے اور سزا دینی چاہیے. اب اس سے پہلے ہی وہ اتنا ان کو بدنامی, 2 مہینے 3 مہینے اگر گزر گئے ہیں اور رپورٹ نہیں آ رہی, جسٹ ٹو ٹارچر ہم مینٹلی اور ٹو سیٹل سم اسکور, تو اس بیچارے آدمی نے, ہو سکتا ہے ڈپریشن اور بھی کسی اور وجہ سے بھی ہو, اور کوئی گھر کے حالات اس طرح کے ڈپریسو ہوں یا کیا ہو, تو ملٹیپل فیکٹرز ہو گئے. اور جس کا آئی تھنک, لیکن آپ نے بہت اچھا سولوشن بتایا کہ جو کوئی بھی انسان یہ محسوس کر رہا ہو کہ اپنے ادارے میں کسی بھی جگہ پر اس کو جنسی طور پہ پریشان کیا جا رہا ہے, خوفزدہ کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, اسے رجوع کرنا چاہیے اس ادارے فاسپا کے ساتھ, تاکہ وفاقی متصب امرائے انسداد حراسیت جو ہے جی اس کی شکایت کرنا. بالکل دیکھنا چاہیں گے کیسے. چلیں آپ کو دکھاتے ہیں, اٹ بی اے پلیزر. فرا, آپ کو ہماری پروسیڈنگز دیکھی آپ نے, فرق طرح کے کیسز تھے, تو میں آپ کو ملواتی ہوں. یہ رجسٹرار صاحب ہیں ہمارے, رحمان شہزاد صاحب. شاہ صاحب ہمارے ایڈوائزر ہیں, ہی از بین اے سیشن جج آلسو. اور یہ ہماری آگے ساری ٹیم بیٹھی ہے, ٹیم فاسپا. ہمارے اسٹینوز ہیں, ہمارے کنسلٹنٹ ہیں, انٹرنز ہیں, تو یہ جو کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ وی. کتنے کیسز کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ کوئی کورٹ ہیئرنگ ڈیز رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ نہیں, ہاں, وی سٹ ہیئر. ہمارا جو ٹائم ہے 10:30 to 6:30. جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو کورٹ ٹائم ہمارا 12 بجے. ٹھیک, تاکہ کسی نے لاہور سے آنا ہے, مردان سے آنا ہے, دوسرے شہر سے آنا ہے, تو ایزیلی ریچ آؤٹ کر لیں اور رہنے کا ان کو خرچہ نہ پڑے, اور پھر ریزنیبل ٹائم میں وہ واپس چلے جائیں. تو 10 o'clock 10:30 تک ہم سارے دفتر ہوتے ہیں. اس کے بعد شام تک واپس جانے کا, کہنے کو 6:30, مگر یوزلی ہم 8 بجے سے پہلے کوئی بھی دفتر سے نہیں. سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے, باقی ہم سارے دن 5 دن کیس لگاتے ہیں اپنے. ہمارے 2 آفیسز ہیں, کراچی, خیبر پختونخوا پشاور میں, اور تیسرا ہمارا لاہور میں. کیا انسپریشن تھی کہ آپ نے لندن اسکول آف اکنامکس سے پہلے تو بار آپ نے LLB کیا, پھر LLM کیا, سو کینیڈ کالج, یہ سارا جو جرنی تھا اپنا, یہ بنا تو ہم سے شیئر کریں. When I was 16, تو میری 16th برتھ ڈے میں کینیڈ میں کی, تو فرسٹ ایئر میں تھے. تو یہ سارے تب نئے نئے میگزینز شروع ہوئے تھے, لباس, وساج, یہ شروع ہوئے. تو اس وقت یہ ساری آ کے نا, ان کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہم کور پیج پہ کسی کو لگائیں. تو ہمیشہ انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ آپ ہمارے کور پیج کے لیے وی وانٹ ٹو ٹیک یور پکچرز اینڈ آل دیٹ. تو مجھے ہمیشہ یہ چیز ہوئی کہ آئی ول نیور سیل دا بیوٹی. اوکے, کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی بھی شکل دے دی وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو اگر آپ کی شہرت ہو تو آپ کے کام کی وجہ سے ہو, آپ کی شکل یا اس وجہ سے نہ ہو کہ پیپل شوڈ
know you, remember you, یا اگر آپ کسی میگزین کے پیج پہ آئے, اس وقت تو چھوٹے بچے تھے تو تب مجھے یہ سوچ آتی تھی, تو تب بھی آتی تھی, ہاں تب آتی تھی. تو آپ شروع سے پروگریسو یا کہنا چاہیے نہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں پھر تھی. تو جب لاء کیا تو تب بھی اس یونیورسٹی گئے, تب بھی ایل ایس سی میں بھی پریزیڈنٹ بن گئی اسٹوڈنٹس یونین کی, پنجاب یونیورسٹی میں بھی, یا پھر الیکشن لڑا, کوئی وہ نہیں کیا. اسی طرح جب کامن ویلتھ کی چیئرپرسن بنی تب بھی الیکشن لڑا انٹرنیشنل, اور پہلا الیکشن تھا کسی پاکستانی نے جیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ساتھ میرا ہاتھ پکڑے رکھا انہوں نے. سو جیسے کہنا چاہیے آلویز ووکل اباؤٹ یہ خواتین کے ایشوز ہو جائیں یا پھر ہیومن رائٹس ہو جائیں یا پھر اور بہت سے حصے. میرے پاس نا فرا ادھر ابھی وہ ہے نہیں, اکثر وہ روز ہی دوسرے تیسرے دن لائرز کے کیسز لگے ہوتے ہیں ریپیٹیٹیو, تو کئی دفعہ میں آرڈر سنا کے نا کورٹ میں اٹھاتی ہوں. کہتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بہت نہ ڈر ہے. لوگ ججز 3-3 4-4 ہفتے آرڈر کے لیے لٹکاتے رکھ لیتے ہیں, سوچتے ہیں, پھر کرتے ہیں. تو آپ آرڈر وہیں کورٹ میں سنا کر اٹھ کر آ جاتی ہیں. تو پتہ نہیں, یہ تو ابھی کی بات ہے, اور جیسے آپ پرانی ماضی کی یادیں مجھے بار بار دلا رہی ہیں, پارلیمنٹ کی بھی اور اس سے پہلے بھی, کہ مجھے واقعی ڈر نہیں کبھی لگا. تو بینگ اے لائر, اور میں پارٹی کی اس وقت انفارمیشن سیکٹری بھی تھی, تو آئی وڈ سے پھر میں نے کہا کہ دیکھو آئی ایم آنسریبل ٹو مائی کانشیس. جب ہم اوتھ لیتے ہیں تو ہم اس ملک کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور ہم اس لیجسلیشن کو پاس کرتے ہیں جس کو آپ کا ووٹ آف کانشیس جیسے, تو آئی سیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ووٹ فار اٹ. اچھا, ہمیشہ سے ہی سیاست میں آنے کا ارادہ تھا, ہمیشہ سے ہی لائر بننے کا ارادہ تھا, یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کالج میں تھی تو اماں, ہر والدین کو ہمارے شوق ہوتے نا ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے, سو میری اماں کو بھی شوق تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ اماں یہ نہیں ہو سکتا, میں اگر آپ انسسٹ بھی کریں گی تو میں بیٹھ کے نا کچھ نہیں لکھ کے آؤں گی پیپر میں. اچھا, تو ضدی تھی آپ ہمیشہ؟ نہیں ضدی نہیں تھی, اسٹرانگ ہیڈڈ. اماں کے آگے نہیں چلتی اسٹرانگ ہیڈنس, بٹ آئی کنونسڈ ہر. تو اس لحاظ سے دیکھتے دیکھتے تو آئی سیڈ کہ لا از دا بیسٹ تھنگ, کہ آپ if you become a successful lawyer, so you make your own name and you don't need anybody else. That is your own skill which you're showing. And I feel کہ الحمدللہ it's such a profession کہ آپ I've never regretted being a lawyer, کہ میں آئے کچھ اور کر لیتی. لیکن اس کالے کوٹ میں بہت عزت ہے بے شک, لیکن اگر آپ صحیح استعمال کریں, رائٹ, مار دھاڑ مت کریں, respect your courts, respect the decorum. یہ بڑا ہی آنریبل پروفیشن ہے. قائد اعظم لائر تھے, آپ دیکھیں آپ لوگوں کو کتنی اس سے ہیلپ کر سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں, پرو بونو کیسز کر سکتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, آپ کا ذریعہ معاش ہے. اٹس اے ویری نوبل اینڈ ریسپیکٹیبل پروفیشن. لیکن یہاں سے پھر پولیٹیشین تک کا سفر وہ کیسے طے ہوا؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے. نہیں, اس میں میں کہوں گی بہت کریڈٹ ہے ایس ایم ظفر صاحب اور علی ظفر صاحب کا, کیونکہ میں نے ان کا چیمبر جوائن کیا اور جتنی دیر پریکٹس کی تو انہی کے ساتھ ہی رہی, اور آئی پریکٹسڈ ان کوآپریٹ اینڈ بینکنگ سائڈ. بس پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا لنڈن کا, تو وہاں پہ بھی الیکشن لڑا, اور وہاں پہ بھی وہ تو کچھ جراثیم تھے, بچپن سے ہی تھے. عجیب و غریب بات مجھے یہ لگتی ہے کہ آپ نے کوآرڈینیٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یورپ میں, یو کے میں خاص طور پہ ان کی رجسٹریشن جب میں ایل ایس سی میں تھی, جب آپ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں تھی, بٹ دین اس کے بعد مسلم لیگ جوائن کی, اور دونوں دفعہ جو آپ ممبر نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل کیو کی طرف سے. تو یہ پولیٹیکل افیلیشن ادھر تھی شروع میں, لیکن پھر نہیں, وہ ٹائم تھا جب ملک میں ایک عجیب سا لمبو کا سچویشن تھا, اور ہم سارے اسٹوڈنٹس تب باہر ہوتے تھے. تو اس وقت ہر کسی کو یہ تھا کہ ایک تھرڈ آپشن آئے, جیسے ابھی بھی خان صاحب کو لوگوں نے تھرڈ آپشن پہ الیکٹ کیا, ووٹ کیا. اس وقت بھی اسی طرح کا سیناریو تھا, آلریڈی اپنی یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ بھی تھی. تو اس چیز کو کنٹینیو کرتے کرتے فرا یہ کیا. پھر میں واپس آئی تو میری شادی ہو گئی. اچھا, واپس آئی تو میری شادی ہو گئی. اینڈ سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن یہ پسند اس میں کتنی تھی؟ اور نہیں پسند نہیں تھی, از اے کزن.
He was a cousin of mine. Okay. تو اس کے بعد میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور انفارچونیٹلی شادی ہماری زیادہ دیر نہیں چلی اور کوئی 1.5 سال میں ہماری سیپریشن ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ لاء شروع کیا اپنی پریکٹس. اینڈ ان دا مین ٹائم الیکشنز آ گئے. الیکشنز آ گئے تو بس پھر اس کے اندر اللہ نے یہ رستہ لکھا ہوا تھا میرے لیے. یہ کیسے ڈیسیژن ہوا کہ یس یو آر گوئنگ ٹو بی اے ممبر پارلیمنٹ؟ دیکھیں جب آپ ٹوٹ کے بکھرتے ہیں اور جب آپ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو یو کم آؤٹ ایز اے اسٹرانگر پرسن. دین یو آر فائٹنگ یور بیٹلز. تو بس اٹ واز دیئر اینڈ خواتین کی سیٹیں آ گئی پہلی دفعہ. پھر میں نے اپلائی کیا اور انٹرویو کے اندر میرا ٹاپ پہ نام آ گیا اس میں. طارق عزیز صاحب بھی ہوتے تھے اس وقت, ہماری پوری پارٹی, خورشید قصوری صاحب, یہ اپنا چودھری پرویز الہی صاحب, شجاعت حسین صاحب, اس کے بعد میاں اظہر صاحب, وہ 11 بندوں کا بورڈ تھا. مہناز رفیع صاحبہ, یہ سارے لوگ اس بورڈ میں تھے. تو آئی گاٹ سلیکٹڈ فار دیٹ آلسو. بس پھر نیور لکنگ بیک. پھر پالیٹکس شروع ہو گئی نیشنل لیول اور پھر میں نے خواتین کی لیجسلیشن بھی بہت کی. میں نے آپ کو کہا نا کیونکہ چوٹ کھائی ہوئی تھی. کیسا سنگل پیرنٹ ہونے کا تجربہ کیسا رہا؟ ریزنگ ازلان آل الون اینڈ سچ اے فائن ینگ مین ہی از ماشاءاللہ. آئی وڈ گیو کریڈٹ ٹو مائی مدر. شی واز اے بگ سپورٹ. وہ نہ ہوتی تو میں آج یہاں نہ پہنچ سکتی. ازلان وینٹ ٹو ایچ ایس این, لاہور میں تھا تو اماں نے اس کو ریز کیا. آئی واز اے ویکینڈ مام. میں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جاتی تھی اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی تھی. وہ بھی ٹائم اس طرح اتنا اسپینڈ نہیں ہوتا تھا بیکاز مجھے یہ تھا کہ میں ہلکے کے کام کروں. ورکنگ مام گلٹ رہا ساتھ؟ ہاں بالکل. اس کو کیسے مینیج کرتی رہی؟ اچھا, اس کو یہ مینیج کرتی رہی کہ اس کو لے جانا. اب میری اماں تو پڑھائی کا ان کو خبت ہوتا ہے. آئی ہیڈ آلویز بن اے ٹاپر. تو اماں نے کہنا کیسی ماں ہو, بچے کو پڑھاتی نہیں ہو. تو 1-2 دفعہ جب میں نے, میرا وہ پڑھانے والا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے ٹھیک, تو اس کے بعد میں نے اس کو فرا 1 دفعہ مارا پڑھاتے ہوئے تو ناک کی ہڈی پہ تھپڑ زور سے لگ گیا تو خون نکلا. تو میں نے توبہ کی کہ اب نہیں پڑھاؤں گی. اچھا, اب یہ ہوا کہ میں اس کو آنا جم خانہ لے جانا, سوئمنگ کے اوپر چلو. اب وہ ماں بیٹھی ہوئی ہے, وہ سوئمنگ کر رہے ہیں, میں ایکسرسائز کر رہی ہوں, پیمپر کر رہی ہوں, چلو یہ کھا لو وہ کر لو. تو اب ہی وڈ لک, آپ کے ماں آئے گی ویکینڈ کے اوپر اور وہ دیکھتی ہے. ہی بیکیم دا بیسٹ سوئمر. اوکے, تھرو آؤٹ بیسٹ سوئمر ان ایچسن. اس کے بعد آپ کے پنجاب کا بیسٹ سوئمر, ڈسٹرکٹ کا بیسٹ سوئمر, نیشنل بیسٹ سوئمر. تو ماشاء اللہ ہی ایکسیل سو مچ ان دیٹ اسپورٹ. اس کو جتنا نانی نے زیادہ پایا اور ماشاء اللہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے, اب لاء کر رہا ہے اور اب وہ بھی انسپائر ہوتا ہے. آئی تھنک یہ نیچرل ہے. پالیٹکس میں آنے کا اس کا ارادہ یا آئی ڈونٹ فورس اینی تھنگ آن ہم ایٹ آل. اب وہ جو یہ لاء کر رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اچھا, آرمی میں جانے کا اس کو پہلے بیچ میں آیا تو ہمارا ایک ہی بیٹا ہے, اس نے ISS بھی کلیئر کر لیا. سب نے کہا کہ بہت کم بچے کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ تھا کہ we gave it a second thought, but still it's his choice. Even now if he wants to go, it's his choice. He wants to do law, it's his choice. کیونکہ جب آپ کام انجوائے نہ کریں اور آپ پہ فورس کیا ہو, جیسے میں نے کیا, تو میں کیسے اس کو فورس کر سکتی ہوں کسی بھی چیز کے لیے. اور آج کل کے بچے اسمارٹ ہیں, they know what is good for them. تو اچھا, آپ نے ایک لمبا عرصہ اکیلے گزارا اینڈ دین آپ نے بہت اچھا ڈیسیجن کیا جو ریسنٹلی آپ نے شادی کی. یہ بھی بائی ایکشن آپ نے جسے نا وہ بہت سارے ٹیبوز کو, بہت ساری چیزوں کو چیلنج کیا کہ وومن ہیو دا رائٹ ٹو ہیپینس اینڈ اے کمپلیٹ لائف ایٹ اینی ایج. وہ ڈیسیجن کرنے میں آزاد ہے, لیکن اس ڈیسیجن کو کرنے میں آپ کو کیا مشکلات ہوئیں؟ ہی پرسوڈ می فار 15 years فار میرج. ہاں. اچھا, تو آپ کو پتہ ہے جب کام کی دھن میں لگے ہو تو ادھر ادھر آپ کو نہیں دھیان ہوتا. اور مجھے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ what did you like about him? So I said his consistency. He never gave up.
ओके तो फाइनली उसने कहा अभी थकी नहीं हो, मैंने कहा थक गई। तो आई सेड कि यू नो आई एम टायर्ड एंड आई हैव हैड इनफ। एंड माय हस्बैंड नाउ माशाल्लाह ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड हार्टेड मैन, वेरी काइंड मैन। तो आई जस्ट थॉट कि अब गिव अप कर लेना, सरेंडर कर दो। अच्छा, वो रिवायती तौर पे छुप के खामोशी से भी हो सकता था निकाह, लेकिन आपने शानदार धूम धड़के के साथ अच्छी तरह मैं बताती हूँ क्यों किया। इसलिए कि देखिए अक्सर औकात हमारी आई थिंक 30-40% जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उन्होंने शादियां की हुई हैं दूसरी भी। बिल्कुल, और छुपाई हुई हैं, छुपाई हुई है या नहीं छुपाई हुई, तो उनको उस तरह से विजिबिलिटी नहीं देते सेकंड वाइफ। और मैं कोई छुप के कोई चोरी काम गलत नहीं कर रही थी। आई वॉन्टेड माई रिस्पेक्ट एंड माई ऑनर एंड माई हस्बैंड गेव मी दैट ऑनर। तो जब आपका मजहब इजाज़त दे रहा है और आपके सिर्फ हमारे मुआशरे के अंदर हिपोक्रेसी है, दोगलापन। पिछले अभी तो मैं समझती हूँ बहुत बेहतर हो गया। पिछले दौर में तो लोग कहते थे कि अच्छा बेटियाँ बस घर ही बैठी रहें, मियाँ बुरा भी है तो कहते थे कि जनाजा निकल के आए। बिल्कुल। या फिर प्रॉपर्टी की वजह से उनकी दोबारा शादी नहीं करते थे। तो एंड टिल टुडे दे आर सफरिंग। बिल्कुल, लेकिन इस सारी ज़िंदगी के नशेबो फराज में वी हैव ऑलवेज सीन यू एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। कोई ऐसे जैसे आप पे पब्लिकली भी अटैक हुए कि ओपन एक्यूजेशंस आपको, मतलब लाइव मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको जो है वो उसमें किया गया, तो कभी दिल तो दुखता ही होगा, बहुत तकलीफ होती है। हाउ यू मैनेज्ड इट? कैसे आपने मैंने आपको बोला हर दफ़ा आप टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर अपने आप को गैदर करते हैं एंड यू कम आउट स्ट्रॉन्ग। वी गो थ्रू दीज स्टॉर्म्स। अभी आप माजी में देखें कि कुछ महीने पहले फरवरी में, टू बी प्रिसाइज लास्ट ईयर, अभी मुझे नहीं रहा गया, टाइम इतनी जल्दी गुजरता है, कि मेरे पे जब एक्यूज़ किया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग की, फलां किया, there was nothing, it was totally baseless. स्कैंडलाइज किया, what was behind that? मतलब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इतने गिर सकते हैं कि आप ये भी ना देखें कि एक खातून है, उसकी कोई इज्जत है, या मुआशरा हम किधर से वी कम फ्रॉम वेयर, जहाँ पे हर मुहज्जब मुआशरे में यू डोंट हिट एनीबडी बिलो द बेल्ट। और आपके पास कोई प्रूफ है तो मैं आज यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठी होती फरा, मैं नैब के अंदर ना होती, मेरा कोई वहाँ पे इतना मुझे सॉलिसिट करने वाला बैठा हुआ है जो मुझे कहेगा कि नहीं अगर गलत काम किया हुआ है तो इसको छोड़ दो। मतलब वी हैव हाउंड्स ऑल अराउंड। सिर्फ मुझे सज़ा इस चीज़ की दी गई, वो जो पूरा एक कैरेक्टर असैसिनेशन का मेरे पे मुहिम चलाई गई, क्योंकि मैंने 2 बड़े फेमस लोगों के केस मेरे पास चल रहे यहाँ पे, और मैंने सिफारिश नहीं मानी। और मैंने सिफारिश नहीं मानी और उसकी सजा के अंदर मुझे टोटल नहीं, आपके बेटे को भी उसमें पहले तो वो हुआ ना। हाँ। जब वो हुआ तो अल्लाह की तरफ से एक हम पे परेशानी आ गई और एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट्स रोज होते हैं, आप टीवी में देखती हैं, एक्सीडेंट का मतलब ही हादसा है। बहुत तकलीफदेह चीज़ थी, जिनकी जाने गई, वो भी बच्चे उतने ही अजीज थे, अपने वालिदैन को भी, और हमें भी बहुत दुख था। लेकिन हम गाड़ी नहीं चला रहे थे, वीडियोस आ गई, एक जगह की नहीं 4 जगह की आ गई, भेरा से लेके CDR जज ने चेक कर ली, यहाँ की वीडियोस आ गई, हम पिछली सीटों पे बैठे हुए थे, खून हमारे भी निकल रहे थे, मतलब वी वर ट्रॉमेटाइज्ड टू। नाउ उसको इम्प्लिकेट ये करने की कोशिश की कि मेरे बेटे के ऊपर सारा केस डालने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज वो मेरा बेटा है, आप मुझे विक्टिमाइज करना चाह रहे हैं, तो आप उस बच्चे को, हर किसी की औलाद है, मतलब आप एक माँ के साथ बदला लेने के लिए उसके बेटे को विक्टिमाइज कर रहे हैं, और वो भी बच्चा 18 साल का। तो एक यंगस्टर के आप पूरे करियर पे डेंट डाल रहे हैं, सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के मेरी मदद को कोई नहीं। ये कैसा लगता है, क्योंकि आप तो खुद बड़ी वोकल नहीं हैं, मैं इस चीज़ की विटनेस हूँ कि आप कॉल्स कर करके कहती हैं कि वो फलानी खातून के साथ ही हो रहा है, लेट्स सपोर्ट हर, उसके लिए आवाज़ रेज करती हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ने बाइज़्ज़त उस सारे ट्रायल से मुझे बाहर निकाल लिया। लोगों की दुआएं भी तो हैं, आपने देखा कितनी ख़वातीन बैठी होती हैं, वो जब आंसू लेकर आती हैं और मुस्कुराते हुए जाती हैं, अल्लाह का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है मेरी आंख नहीं झुकती किसी से कि मैं किसी से फेवर लेकर उस तरह प्लीजिंग एनीबडी।
میرٹ پریویلز. اگر میں اس ادارے کی مجھے ذمہ داری سونپی گئی تو اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. ٹھیک. آپ نے بھی دیکھا, پہلا دفتر جا کر دیکھیں اور یہ دفتر دیکھیں اور جس طرح ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہے, تو میں ہارڈ ورک پہ بلیو کرتی ہوں. اوکے. اچھا, آپ کی آؤٹ لک ہمیشہ ایک بڑی ماڈرن, ایک پروگریسو خاتون کی رہی, اور پھر جس طرح سے آپ ایڈوکیٹ کرتی تھیں ویمن رائٹ کو اور ہیومن رائٹس کو, تو ایک لبرل بھی سوچ کی مالک آپ نے. اس کے ساتھ کتنا کنیکشن, جسے کہتے ہیں اسپریچولیٹی, کنیکشن ود گاڈ, وہ معاملہ جو ہے وہ ایسپیکٹ کیسا؟ تو بندے اور خدا کا معاملہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ نہ ہو, کچھ کر ہی نہیں سکتے. فیتھ بہت اسٹرانگ ہے, اور میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ فیتھ وہی مجھے سیل تھرو کراتا ہے. مجھے ایسے کئی دفعہ لگا فرا, جب آپ نے کہا کہ کسی گہرائی میں چوٹ کھا کے جب آپ گرتے ہیں تو ایسے لگا کہ آپ ایک کنویں میں گرے ہوئے ہیں اور ہر طرف اندھیرا ہے. اور پھر مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوا کہ غیب سے ایک ہاتھ آتا ہے اور آپ کو پل کرتا ہے اور آپ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. تو یعنی کہ مشکلیں بہت آئیں اور آسان بھی ہو گئیں, لیکن آسان کرنے والا جو ہے اصل میں وہ بھی تھا وہاں پہ موجود. اچھا, ہم سب نے وٹنس کیا ہوا ہے کہ آن ایئر لائیو پروگرام میں آپ کی انٹیگریٹی کو ہٹ کیا گیا, آپ کو ایکیوز کیا گیا, اور ایک خاتون نے کیا, اور بہت بلنٹ اینڈ بہت جسے کہنا چاہیے نان ایکسیپٹیبل وے میں کیا گیا. آپ کو صرف مردوں سے تو شکایت نہیں, آپ کو تو خواتین سے بھی بہت ساری شکایات ہونی چاہیے کہ خواتین بھی ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں جو نازیبا ہوتی ہیں, جو نامناسب ہوتی ہیں, جن کا کوئی اخلاقی یا معاشرتی یا مذہبی جواز جو ہے وہ نہیں ہے. فرا, میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ حسد کا کوئی علاج نہیں, اور اللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کو نیکی کی ہدایت ہے. بیکاز ہمارے پاس خواتین ہو کے ہم باقی دنیا سے اپنے رائٹس مانگ رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, سروائیو کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی مردوں کے ساتھ ہم کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایکول تصور کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں خواتین کو آپس میں لڑنا بہت ہی نامناسب چیز ہے, اور ایک دوسرے سے غیر اخلاقی باتیں کرنا یا رن ڈاؤن کرنا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کا کام ہے جو انسیکیور ہوتی ہے. اگر آپ اپنے کام میں قابل ہیں اور جو آپ کو دنیا روز ٹی وی پہ دیکھتی ہے, تو یو آر کمپیٹنگ ود ادر اینکرز, یو آر ناٹ انسیکیور آف دیم. باقی بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو آپ کی اپنی جگہ ہے, ان کی اپنی جگہ ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کی اگر کسی دن ریٹنگ کم آ گئی ہے تو آپ ان کے اوپر بد اخلاقی کی اور اس قسم کی گفتگو کرنے لگ جائیں. تو اگر آپ کر رہی ہیں تو یو آر ریفلیکٹنگ یور اون سیلف, یو آر شوئنگ دا ورلڈ واٹ یو آر. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مجھے اس دفتر میں آ کے اور اس دفتر کو کھڑا کرنے کا پیشن اور مزہ یہ تھا کہ آئی ایم گیونگ بیک. جو چیز میں فیل کر سکتی ہوں, اور خواتین کے لیے اسپیشلی, وہ میں نے اس ایک دفتر کو کھڑا کر دیا. میں اس دفتر میں ہوں گی یا میں نہیں ہوں گی, یہ دفتر چلے گا انشاءاللہ تعالی گا. فاسپا تو بن گیا, فاسپا تو بنا دیا انشاءاللہ. تو نام بھی اسی لیے میں نے اس کا چھوٹا کوئن کیا, فیڈرل اومبڈسمین فار پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس. بہت لمبا بولنے میں کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا, تو اس لیے اس کو کہا کہ جس کو ہیرسمنٹ ہو اس کو فاسپا یاد ہے. تو آن لائن بھی ہے, سب کچھ ہے, اسٹاف ہمارا بہت اچھا ہے. بس انشاءاللہ تعالیٰ اپنا آگے دیکھیں گے, سیاست میں جائیں گے یا گھر بیٹھیں گے. اچھا, یہ بھی پلان میں ہو سکتا ہے؟ میں 21 سال کی عمر سے کام کر رہی ہوں فرا. I started my internship while I was doing law. ٹھیک ہے, تو پہلی جو میں نے کوئی گھر بیٹھ کے بریک لی, دیٹ واز جب وہ بہت زیادہ لاک ڈاؤن نہیں لگا تھا ابھی کووڈ میں, تب گھر بیٹھی تھی اور بیٹھا نہیں جاتا تھا. تو لیکن پھر جب تھوڑی سی عادت ہوئی تو بندہ کہتا ہے نہیں یار, دیر از مور ٹو لائف آلسو, یو کین انجوائے دس انوائرمنٹ آلسو. بٹ آئی تھنک کہ جب اب آپ نے اتنا کیا ہو تو لیگل پریکٹس آپ کی تو کہیں نہیں جاتی نا, تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا چاہیے. یو شوڈ کنٹریبیوٹ, نہیں بھی کریں تو سکون بھی کریں, میرڈ لائف بھی انجوائے کر کے دیکھ لیں. So there are lots of options. As I said, I don't plan anything anymore.
whatever you do, best of luck. Thank you And so much. Thank you very much for giving us the time and opportunity. It's a pleasure. आप लोग आए, आपकी वसातत से कितने लोगों को पता चलेगा FOSPA का, और वो फ़ायदा लेने आए, चाहे उनके प्रॉपर्टी राइट्स हों, जो उनके स्पेशली ख़वातीन के जो भाई इन लॉज पेरेंट्स की डेथ के बाद नहीं दे रहे, जो उनका हिस्सा है उसमें प्रॉपर्टी में, मूवेबल और इमूवेबल, तो हमारे पास आएँ, कॉल करें, हम गाइड कर सकते हैं. और जब एक औरत की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है तो उसकी घर में इज्जत डबल हो जाती है. बिल्कुल. तो आपको अब्यूज टेकन केयर ऑफ. तो यस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप अपने हक को जानें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और FOSPA के पास आएं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. आपसे भी इजाज़त लेंगे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और मेहमान शख्सियत के साथ. उस वक्त तक के लिए फराह सादी को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.